अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने कारकुनान को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी है और उनका कहना है कि वहां पहुंचकर वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, फिर भी वो वहां पर पहुंचेंगे और हकीकी आज़ादी के हुसूल तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मुतालबा वही है जल्द, साफ और शफाफ इंतखाबात का। लेकिन बिलावल भुट्टो ने उनके इसी हफ्ते पिंडी पहुंचने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि आखिर लॉन्ग मार्च के लिए पिंडी को क्यों चुना गया और इसके साथ साथ इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च पिंडी क्यों पहुंच रहा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। ये भी बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया है कि खान साहब और उनकी सारी क़ुव्वतों को पैगाम देता हूं कि अब ये खेल खेलना बंद किया जाए। तो खान साहब का हदफ है क्या, वो इसी हफ्ते पिंडी क्यों पहुंचना चाहते हैं और उनका फोकस इस्लामाबाद के बजाय पिंडी क्यों है, ये वो तमाम सवालात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। या सब साफ और शफाफ इंतखाबात पर जोर दे रहे हैं खान साहब और तारीख का इतना जिक्र नहीं कर रहे अब कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख चाहिए। क्या हदफ लग रहा है आपको खान साहब का, कबल अज़ वक्त इंतखाबात या कुछ और? जो भी उनके जहन में है, हमारी रियासत डिसफंक्शनल हो चुकी है, आम मसाइल इससे हल नहीं होते, लेकिन फिर भी इतनी कमज़ोर रियासत नहीं है। कोई सियासी कुव्वत पाकिस्तान में नहीं है जो बज़ोरे बाजू कुछ मनवा सके। अच्छा, MQM थी तो कराची बंद कर सकती थी, ये बाकी जो आए थे वो TLP वगैरह वो फैज़ाबाद वगैरह पे कर सकते थे। पर ये चीज़ कि आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाएंगे और कुछ ऐसा वो आप माहौल क्रिएट करेंगे कि आप कहें कि इंतखाबात की तारीख दो, ये सियासी कुव्वत कोई ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जो ऐसा कर सके। अच्छा, ये नहीं, तहरीक इंसाफ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इतनी वो न्यूसेंस आप कर सकते हैं, अफरा तफरी आप पैदा कर सकते हैं। अफरा तफरी पाकिस्तान में पहली बहुत पैदा हो चुकी है। एक तो तहरीक है, दूसरी नकम्मेपन की इंतहा है जहाँ तक कि नई हुक्मरानी बंदोबस्त आया है जो अप्रैल का तोहफा था। बिल्कुल वो जो है इनकॉम्पिटेंट, इनएडिक्वेट, उस मेयार पे, उस ज़रूरत पे वो नहीं वो पहुँच रहे। लेकिन तो फिर खान साहब क्या चाहते हैं, आई रियली डोंट नो। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई उनके अंदरूनी ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ उनके फेवर में है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे उनकी हुकूमतें चल रही हैं, अवामी तायद और सपोर्ट, हिमायत उनके साथ है। उन्होंने अपने निकाले जाने के बाद जो मोबिलाइजेशन कैंपेन की, उसका ये है, वो एक अब ये तस्लीम हर एक कोई करता है कि सबसे अगर आप मुवाजना करें तो पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में इमरान खान है। इंतखाबात इस साल, ये जो अगला साल अभी होगा न्यू ईयर, इसमें होने हैं। अगर या तो आप आइन को एक तरफ कर दें, बोरिया बिस्तरा गोल कर दें, वो तो और बात है, हम इतनी पेशन गोई नहीं कर सकते। लेकिन वो एक साल जो है, इसके लिए ये सब चीज़ें फेवर कर रही है PTI को, इसकी इंतज़ार करें, ठीक है, तैयारी करें। ठीक। 1970 का जो था, एक साल की इलेक्शन कैंपेन थी, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो करते रहे। तो उन्होंने अपनी पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज, ठीक है, तैयारी की। अब ये जो है कि हम ज़बरदस्ती कर लेंगे, और फिर जो आप पूछ रहे हैं कि इसी तारीखों के बीच इस पर मैं आऊँगी दोबारा आपसे इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं तमाम चीज़ें खान साहब की फेवर में जा रही हैं, तो खान साहब क्या चाहते हैं, पिंडी पहुंचकर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये बात तो दुरुस्त कही गई है कि एहतजाजी अमल, एहतजाज या लॉन्ग मार्च आप हुकूमतों को दबाव में तो ला सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी का फैसला नहीं करवा सकते। और ये जो मर्जी के फैसले की बात है ना, ये एक ज़िद और हठधर्मी है। कोई भी सियासतदान हो, देखें आज से कुछ रोज़ पहले तक उनका अमेरिका के ख़िलाफ़ एक साजिशी बयानिए की बात कर रहे थे, फिर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेरिट की बात कर रहे थे। आज उन्होंने एक और बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर मेरे ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रही थी तो वो इनको रोकती। इसका मतलब अब एस्टेब्लिशमेंट से भी पसपाई का सफ़र है, और अच्छी बात है। देखिए, बात यह कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, इसमें कोई दो आरा नहीं कि उन्होंने हुकूमत से निकलने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक कैफियत तारी की है। और अब भी वो जो एहतजाजी अमल है ना,
یہ جو آپ نے سوال کیا کہ پنڈی ٹارگٹ کیوں ہے، اس پر میں بات کروں گی. ابھی صرف یہ بتائیے کہ اس اعلان کے بعد کیا کوئی سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو متحرک کیا اور خود بیان آ گیا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو کچھ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ صدر صاحب پچھلے ہفتے تک تو مایوس تھے، اس کا مطلب کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسی لیے اسحاق ڈار صاحب بھی ان سے ملے اور آصف زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پس پردہ کوئی مفاہمتی عمل چل رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ کویسچن یہ ہوگا کہ مفاہمتی عمل تو پہلے بھی چلا تھا، جس کی صدر صاحب نے کہا، جس میں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور جو کچھ بعد میں باہر آ کے کہا، جس پہ ایک نئی کیفیت آ رہی ہوئی ہے. بات یہ کہ یہ معاملات ڈائیلاگ سے ہی حل ہونے ہیں، زور آزمائی سے کبھی یہ مسئلے حل نہیں ہوئے. زور آزمائی زیادہ کریں گے تو جیسے مثال دی گئی ہے 77 کے اندر کیا ہوا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے فیصلہ سازی کا، کہ جب تک آپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے اور پھر دوسری طرف تیاری پوری ہو چکی تھی اور پھر لائن کٹ جاتی ہے. لائن نہیں کٹنی چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ڈیڈ لاک اس سطح پہ نہ لے کے جائیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہ ہو. آج اگر مفاہمتی عمل بھی ہوگا بیٹھنا پھر بھی پڑے گا، کیونکہ ان کا زور ہے کہ جی آزادانہ اور شفاف انتخابات وہ بیٹھے بغیر ممکن نہیں ہوں گے، وہ زور آزمائی سے بھی ممکن نہیں ہوں گے. تو بات یہ کہ اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ کی سیاسی جماعت ہے، تو سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کریں اور کبھی پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہے خود بھی بیٹھ کے فیصلہ کر لے. ہمیشہ تیسرا ان کا فیصلہ کروائے گا، اس سے کبھی پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست مضبوط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب نے تو پنڈی کی کال دے دی، نتیجہ خیز ہو پائے گی؟ اور اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو عدلیہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے نتیجہ خیز تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. نتیجہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ایک ہے، پی ایم ایل این کا ایک اور ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تیسرا. الیکشن کی تاریخ لے لیں گے اس سے کیا؟ دیکھیے الیکشن کی تاریخ کا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کہا کہ وہاں پہنچے اور وہ الیکشن کی تاریخ لیے شہباز شریف کھڑے ہوں گے اور ان کو کہیں گے جناب یہ لیجئے الیکشن کی تاریخ. اس طرح پالیٹکس، دیکھیے یہ میکینیکل اپروچ جو ہے نا، اس سے آپ پالیٹکس کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے پالیٹکس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو لیڈر بھی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایک وقت میں کئی اسٹریٹجیز اور کئی راستوں کو اشارے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جب سچویشن پہنچتی ہے کسی مقام پہ تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جاتی ہے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جہاں عمران خان راول پنڈی میں، جس کا میں بتا سکتا ہوں کیوں راول پنڈی میں، جواب کریں گے سوال وہ کہ راول پنڈی میں اکٹھے ہو جاؤ، پریشر بلڈ کرو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دروازے گفتگو کے بھی بند نہیں کیے انہوں نے. اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سے بیانات پہ انہوں نے سافٹ اپروچ اب اڈاپٹ کی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں یہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں، اور ان میں سے کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ 26 یا 27 کی جو سچویشن وہاں ڈیولپ ہوگی اس کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ سوال کہ وہاں پہنچ کے ان کو ڈیٹ مل جائے گی، یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز انٹر کی تو اس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں مل جائے گا. ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، لیکن آپ کو اوور آل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل ماحول ہے اس میں آپ کو امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. اور عمران کے 2 ٹارگٹ ہے اس وقت. آبجیکٹیو ایک ہے کہ ڈیٹ لینی ہے ارلی الیکشن کی. ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک تو گورنمنٹ کو پریشر میں رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھانا یہ ہے کہ ہمیں پاپولر سپورٹ حاصل ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست اور معاشرت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہو تو جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس لیڈر سے گھبراتے ہیں جس کو پاپولر سپورٹ حاصل ہو. کوشش یہ ہوتی ہے ان اداروں کی کہ کسی طریقے سے اس لیڈر کی پاپولر سپورٹ کو ختم کر دیا جائے، ایروڈ کر دیا جائے. خان صاحب ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی سیاست ایک اسٹریٹجی کے تحت سمت کی جانب گامزن ہے. صافی صاحب، خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ ارلی الیکشن یا اس تحریک کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ خان صاحب تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طاقت، شہرت اور شربت جو بھی ہو اس کا نشہ جو ہوتا ہے وہ اس کے جو ہینگ اوور ہوتا ہے یا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. خان صاحب طاقت اور شہرت اس کے نشے میں چور تھے، اور اس طاقت کا نشہ اترا ہے جی ٹی روڈ پہ.
انہوں نے دیکھ لیا ایک تو عوامی سپورٹ ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں رہی، اور دوسرا پھر وزیر آباد کے سانحے کے بعد بھی ان کو زمینی حقائق کا کچھ ادراک ہوا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ التجائے کرتے رہیں کہ خان صاحب کو مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، آج نہیں تو کل انہوں نے اسی رستے پہ آنا تھا، تو اگر پہلے سے یہ رستہ اختیار کر جاتے تو شاید ان کی جو شہرت تھی وہ بھی اسی طرح برقرار رہتی، ان کا جو مقبولیت کا گراف تھا وہ بھی نیچے نہیں آتا، اور شاید وہ کچھ اچھے ٹرم کنڈیشن پہ اپنی بات بھی منوا سکتے، یا کم از کم کسی سے کہہ سکتے۔ اس وقت خان صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد پہ الغار کرے، دھرنے کرے، لاک ڈاؤن کرے، کچھ بھی کرے، تو جس طرح باقی پینلسٹ نے کہا کہ اس طریقوں سے انہوں نے اپنے مقاصد، ان کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے اب پنڈی کا رخ کر لیا۔ اس پہ تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، شاید وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ماضی قریب میں انہوں نے ایک بڑے دفتر پہ وہاں پہ جانے کی بات کی، خان صاحب وہ نہیں کرنا چاہتے، اور بلاول بھٹو صاحب نے تو آج اپنے پریس کانفرنس میں اس کے اشارے دے دیے کہ خان صاحب کا پنڈی کا رخ جو ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ الیکشن نہیں کروانا، وہ الیکشن ارلی نہیں بلکہ اس کی جو ایک تعیناتی کے حوالے سے ہے کہ پنڈی کا بار بار ان کا تذکرہ کرنا، اور پھر 26 نومبر وہاں پہ پہنچنا اور شاید وہاں پہ یہ بڑا قیام اہم ہے کہ کرنا، ایسے تو موقع اس پر کے ان کے بلاول یہ بھٹو مقاصد ہو ان سکتے۔ تحفظات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ ایاز صاحب، بلاول بھٹو نے سوال اٹھایا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کا اختیار ہے، پی ٹی آئی چیئرمین ہوش کے ناخن نہیں اور تعیناتی کا عمل مکمل ہونے دیں، اسی ہفتے آپ پنڈی کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں انتخاب کیا گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پر کوئی اگر یہ سوچے کہ وہ پنڈی جا رہے ہیں جیلم روڈ سے، وہ جیلم روڈ بنتی ہے اور وہاں پہ کچہری چوک جو ہے، ایک طرف اسلام آباد کو راستہ جاتا ہے، ایک پنڈی، اور ایک یہ جی ایچ کیو کو جاتا ہے، کہ وہاں بیٹھ کے وہ اپنی آرمی چیف کو، مطلب کیسی مذاکرہ خیز باتیں ہیں کہ آپ ایسے کریں گے، نہ ان کا یہ ہدف ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک ہم نے ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن اپنے اوپر طاری کر لی ہے پاکستان میں، دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو تماشا ہم نے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ بنا دیا ہے، کچھ چند روز میں اپوائنٹمنٹ ہو جائیں گی، ایک ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یا یہ ہم کہیں کہ ہاں جی ہاں، ایک تو آئی ایم ایف سے مذاکرات چاہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ سے چاہتے ہیں، تیسرا جو ہے وہ مطلب کیسی یہ باتیں ہیں؟ زیادہ زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو بھی آرمی چیف آئے تو ماحول ملک میں کیسا ہوگا، کوئی بات ناگوار گزری تو پھر کپڑے تو نہیں پھٹ جائیں گے۔ ہمیں تو یہ کہ ماحول آپ کچھ تھوڑا سا یہ جو ہے کہ اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، فلانے کو کر لو، سبق سکھا دو، مطلب یہ کیفیت نکلنی چاہیے جو خاصیت رہی ہے اس پچھلے دور کی، یہ نمایاں خصوصیت ہے، اس سے فوج کو نکلنا چاہیے، اس کو ہمارے اس کو کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے یہ بالکل یہ چیزیں ہیں جی، پنڈی میں کیوں جا رہے ہیں، 26 کو کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ مطلب انہوں نے وہاں وہ جو جی ایچ کیو میں وہ پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں جا کے وہ ان کا وہ دباؤ ہوگا، اور وہ مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم ہم جیسے آدمیوں کی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے، کس قسم کی گفتگو یہاں پہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کے تحفظات بے معنی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو جو کہی گئی ہے وہ تو 100% درست ہے کہ آرمی چیف کی تقرری یا نامزدگی کے عمل پہ تماشا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ تماشا لگایا کس نے، کن مقاصد کے تحت لگایا، اور اب پنڈی کی بھی اسی لیے ہی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ایک تو اگر آپ سیاسی حوالے سے پوچھیں تو پنڈی تک پنجاب حکومت، ان کی اپنی حکومت ہے، اور ادھر سے بھی پختونخوا سے جب آئیں گے تو وہاں تک ان کی اپنی حکومتیں ہیں، 2 صوبائی حکومتیں ہیں، اور انہی 2 صوبائی حکومتوں میں یہ سارا احتجاجی عمل جاری ہے۔ نہ یہ بلوچستان کے اندر ہے، سندھ میں بھی کراچی کی سطح تک وہ مظاہرے ہیں، لیکن مظاہرے وہ درجنوں سے بڑھ کے نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ لاہور پاکستان کی سیاست کا دل ہے، اسلام آباد حکومت کا شہر ہے، تو پنڈی کی ایک عسکری اہمیت بھی ہے، اور بات یہ کہ اگر وہ پنڈی تک جا رہے ہیں تو یہ بات درست کی گئی کہ وہ میسج دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات سیاست پہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بظاہر ان کا ٹارگٹ اس وقت نہیں وہ کہہ رہے کہ جی آزادانہ اور شفاف انتخابات، لیکن ایشو انہوں نے کس بات کو بنایا تھا کہ جی میرٹ پہ آرمی چیف۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟
बात ये कि आईनी merit तरीके क्या है का आपकी है, नज़र इससे में? पहले तो आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। और आपकी देखे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान में उसने आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, किसी लीडर की मन मर्जी पे नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर के भी। बात ये एक जिम्मेदार स्टेट है, और आप अगर ये समझें कि आपके कहने पे सब कुछ होगा तो ऐसे नहीं होगा। और ये जो मकबूलियत का बुखार है, हमने ये 30-40 साल में देखा है, ये आता है फिर उतर जाता है, फिर लोग दर बदर फिरते हैं। तो वो पिंडी ज़रूर जाएं, लेकिन असल बात ये है कि उन्होंने कहा मैं पिंडी जाके फिर लाए अमल का आइंदा ऐलान के लाहे करूंगा। अमल वो का क्या ऐलान होगा करूंगा। जो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ, हो सकता है वो पिंडी जाके धरने का ऐलान कर दें, हो सकता है वो कहें कि जी मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। भाई आप इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे? इससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब भी, खुद इमरान खान लॉन्ग साहब मार्च करते हमेशा हैं तो इस्लामाबाद की इस्लामाबाद बात की तरफ। करते हैं। वो पिंडी का मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि इस्लामाबाद दबाव में आ सकता है, पिंडी का भी दबाव में नहीं ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद के बजाय पिंडी क्यों फोकस है खान साहब के लिए? देखिए, पिंडी रिलेटिवली सेफ जगह है, पंजाब का वो हिस्सा है, और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी पुलिस है जो इस सिंध से फोर्स को बुलाई है उन्होंने, ये फोर्सेस पंजाब में ऑपरेट नहीं कर सकती, ये इस्लामाबाद की हदूद के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं। लिहाजा जब तक वो पिंडी में हैं वो वहाँ नहीं आ सकते। लिहाजा उनके लिए एक सिक्योर जगह है, स्टेबल जगह है। उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आखिर कहीं अगर इस्लामाबाद में जाके कुछ जलसा करना है, जुलूस करना है, वो हमें नहीं पता क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी। लेकिन दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी आज तक समझ में नहीं आ सका कि जो हिज़्ब मुखालिफ होता है, जो अपोजिशन लीडर होता है, जो कि इस वक्त इमरान खान है, वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि ये है, मुझे बता तो देना कोई तरीका जिसके तरीके से, या आज तक कभी अपॉइंटमेंट में हिज़्ब मुखालिफ इन्फ्लुएंस कर सका है पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट में? एक मुझे मिसाल दे दें। इमरान नहीं कर सकता ये बात। उसका एक तरीकाकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट करते हैं। एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं है कि विम्सिकल अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, जिस तरह के नवाज शरीफ ने 99 में की थी और उसका नतीजा देख लिया था। वो विम्सिकल अपॉइंटमेंट थी। जो एक प्रोसीजर से जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो पिंडी के अंदर जो लाया गया, देखिए असल डिमांड उनकी सिर्फ एक है, वो है अर्ली इलेक्शन की। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो अदारों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, और ये मैसेज इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारा तजुर्बा ये बता, जिन मुल्कों में, जैसे मैंने अभी पहले बात थी बीच में रह गई थी, कि जिन मुल्कों में अदारों का रोल है, खासकर सिक्योरिटी अदारों का रोल है, जहां इक्तदार उन्होंने संभाला है, वहां हमने ये देखा है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पॉपुलर सपोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर दे और उसके साथ वो सस्टेन कर दें उस पॉपुलर सपोर्ट को, और उस पॉपुलर सपोर्ट को अदारे इरोड ना कर सकें, तो फिर अदारे थोड़ा सा कॉशियसली बिहेव करते हैं। अच्छा। लिहाजा उनका सिर्फ दिखाना ये है, ना सिर्फ इस वक्त को, बल्कि जब नया आर्मी चीफ आएगा, नई कमांड आएगी, उसको ये दिखाना ज़रूरी है कि ये एक पॉपुलर जेन्युइन डिमांड है, ठीक, जिसको पब्लिक सपोर्ट हासिल है, और उस डिमांड को रिजॉल्व करने में रवायती तौर पर जिस तरह पहले रोल रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसी तरह उस इशू को वो रिजॉल्व करने में एक रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है, तो आइंदा भी हो सकता है। ठीक है साफी साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है आर्मी चीफ का तकर्रुर करना, खान साहब कैसे असरअंदाज हो सकते हैं इस तकरीर पर? जैसे आपने पहले भी कहा कि पिंडी को अगर फोकस है खान साहब का, तो इसकी कोई वजह है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, खान साहब असरअंदाज इस तरह हो सकते, जो सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर आप आर्मी चीफ, वो उनके पार्टी के हैं, और उनकी मुलाकातें लाहौर में खान साहब से हुई है। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट्स आप देख ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की ट्वीट्स देख ले,
اور ہم جیسے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ صدر کا اس میں ایک ڈاک خانے سے زیادہ ایوان صدر کا کردار اس پورے پروسیس میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ آج صدر پاکستان کو کیوں شرارت سے باز رہنے کی ایک تجویز دیتے ہیں، ایک مشورہ دیتے ہیں؟ مسئلہ کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے، اور خان صاحب نے پنڈی آ کے کیا کرنا ہے؟ پنڈی میں ان کی اپنی ہی حکومت ہے، اور یہ وہی حکومت ہے جہاں پہ اس حکومت میں رہتے ہوئے آج بھی انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی کا وہ FIR تک بھی درج کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو پھر پنڈی کی سول ایڈمنسٹریشن سے یا سول گورنمنٹ سے وہ چاہتے کیا ہے اور حاصل کیا کر سکتے؟ میں نہیں کہتا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کی حکومت اس قدر بے بس ہے کہ میری شکایت پہ ایک FIR درج نہیں ہوتی۔ تو پھر کجا الیکشن کروانا، کجا خان صاحب کا اتنا بڑا ایجنڈا اس کے لیے راہ ہموار کرنا اور باقی ساری چیزیں کرنا، اس پہ پنڈی کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اشاروں کے نایوں میں صحیح، لیکن خان صاحب میسج دینا چاہتے ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے مداحین چاہے جو بھی تعویلیں دے، لیکن خان صاحب کا مقصد بلا واسطہ اس وقت ایک طاقتور ادارے کو خود اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں طاقتور ثابت کرنے کا ایک پیغام ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی کا پتہ ہو، جس طرح تقریباً تمام ساتھیوں نے کہا کہ ان کے ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے، کیا وہ کوئی ایٹمی فارمولہ بنانے جا رہے ہیں کہ 26 کو بتائیں گے؟ اپنے لوگوں کو بتائے، اپنے کارکنوں کو تو بتائے کہ 26 کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا، کیوں خفیہ رکھ رہے؟ ان کا مقصد جو ہے خفیہ اشارے دینا، پہلے بھی خفیہ اشاروں کے ذریعے انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، اور دوبارہ بھی وہ کچھ خفیہ ان کی بات چیت کی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا ٹارگٹ کچھ اور ہے، لیکن اس وقت حکومت کا فوکس کہاں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی وزیر آتا ہے موضوع بحث عمران خان صاحب بھی ہوتے ہیں، تو حکومت کی ترجیحات میں عوامی ایشو شامل ہیں یا سارا فوکس خان صاحب پر ہی رکھنا ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی اپنے پینل کے لیے کہ موجودہ ملکی حالات میں اور معیشت جس ابتر صورتحال سے گزر رہی ہے، حکومت کا فوکس اور ترجیحات کیا ہیں، عوام یا عمران خان؟ ایاز صاحب۔ نہیں، کل ہم نے بات کی تھی، یہ جو ہے اسحاق ڈار کو سمجھ ہے ان کو کیا کرنی ہے۔ وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، تمام ادائیگیاں وقت پر ہوں گی۔ انہوں نے کب نہیں، انہوں نے تو کہا تھا میں IMF سے یہ کر لوں گا، فلانا کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ آپ ایکچوئل جو آبجیکٹیو کرائٹیریا ہے وہ تو آپ دیکھیے نا کہ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ تو حکومت چل رہی ہے، روزمرہ کے نہیں مسائل ہوتے ہیں، آج کا یہ جو جس تقرری کی بات کر رہے ہیں، 5 دن وزیر اعظم بیٹھے رہے لندن، وہاں پہ یہی موضوع تھا۔ وہ کوئی پاکستان کے مستقبل کے معاشی خاکے کی تو بات نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہونی چاہیے، ریلویز کو ایسے کرنا ہے، بیٹھے اس نو بنائیے، اس نو 5 دن وہاں لگا دیے انہوں نے، اور پھر یہاں پہ آ گئے۔ ان کا کیا وہ ترجیحات ہے، ان کی کیسز وغیرہ انہوں نے کر لیے ہیں۔ مطلب جس قسم کے ٹولہ آپ لے آئے ہیں، 60% سے زیادہ کابینہ کے لوگ وہ ہیں جو مقدمات کے فیس کر رہے ہیں، یہ کسی اور ملک میں نہیں ہے ایسے۔ کابینہ کی تعداد کتنی ہوگی ہے، اسپیشل اسسٹنٹس ملا کے، وہ یہاں پہ میرے خیال ایگزیکٹ فیئر کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ 70+ ہو گئی، 70+، جو آتا ہے اسے بھرتی کر کے، ہاں ٹھیک ہے تو بھی لگ جا بھائی اسپیشل اسسٹنٹ، کوئی اور آتا ہے اس کو لگا دیتے۔ یہ کوئی گورننس ہے، حکمرانی ہے؟ آج آپ پڑھ لیں مفتاح اسماعیل کا، مفتاح اسماعیل جب سے نکلا ہے فائنانس منسٹری سے تو بڑا اچھا کالم نویس بنتا جا رہا ہے، اور آج اس کا وہ انگریزی اخبار میں اس کا وہ جو کالم ہے بڑا اچھا ہے۔ پر ایک اس نے جو بات کی تھی، یہ سرکولر ڈیٹ مشرف کے زمانے میں 25 بلین تھا، آج یہ 2.5 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ کسی کے پاس کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے آپ کی 60% ایکسپورٹ آپ کی ٹیکسٹائل کی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری جب سے یہ حکومت آئی ہے فیصل آباد بند پڑا ہے، کوئی وہاں پہ کام نہیں ہو رہا، ایکسپورٹس گر گئی ہیں، اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے، امپورٹس گر گئی ہیں، وہاں سے ریونیو سٹریم جو ہے رک گئی ہے۔
مین ایشوز یہ ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں. کب ایک ہم وہ گھڑی کے پیچھے آدھی قوم بھاگ رہی ہے. انہوں نے یہ زیادہ سیانے ہیں، انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ سارا کچھ وہ ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے. اسحاق ڈاری پتہ نہیں کتنے مقدمات تھے، اس سے استثناء، اس سے چپکے سے یہ سارا کام انہوں نے اپنا کر لیا ہے. تو کون سا یہاں پہ کسی کو فکر ہے یہ اور وہ؟ یہ جو ہمیں او جی جب تقرری ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں کوئی منڈیلا آ کے بیٹھ جائے گا اور تمام استحکام آ جائے گا، وہ ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک، کوئی یکسوئی سے کوئی قومی ترجیحات کی ہم نے یہ کرنا ہے، تعلیم میں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پاکستان میں اس سوچ کا مکمل فقدان ہے. ٹھیک. کوئی تھنکنگ جو ایسے ہوتی ہے، اس حکومت کی سوچ کوئی نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. سلمان صاحب، ہمارے ایشوز تو کچھ اور ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا ترجیحات ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی اپوزیشن کو پاکستان کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. 22 کروڑ آپ کے ٹی وی پہ اس وقت جو ٹکر چل رہے ہیں وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کے عمران خان صاحب کے. ذرا اب میں وہ سارے پڑھ رہا ہوں کہ جی بلاول یہ ہے، بلاول کا کوئی مستقبل. میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں حکومت کو، آخر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی تو کوئی تھوڑی سی سنجیدگی پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے. آپ پاکستان کے اندر ایک مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کہ جی ملک دیوالیہ ہو گیا، سری لنکا بن جائے گا. ایسی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ کی خواہش ہوگی پاکستان، ایسی بات کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم بیٹھ کے روز اگر ایک بات کو کوسیں گے، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے ریئل ایشوز ان کو پیچھے کر کے آپ نان ایشوز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور نان ایشوز اس لیے کہ آپ کی سیاست، میں پوچھتا ہوں کہ 3.5-4 سال ملے، آپ کبھی اپنی قوم سے خطاب، روز آپ خطاب کرتے ہیں، آپ یہ تو بتا دینا میں نے 3.5 سال میں پاکستان کی عوام کے لیے یہ کیا ہے اور پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا. بھائی آپ کا خود وزیر خزانہ اپنے وزیر خزانہ کے بارے میں کہتا تھا کہ جی اس نے بیڑا غرق کر دیا. کیا شوکت ترین نے حفیظ شیخ کے بارے میں کیا کہا تھا جب 2 سال گزر چکے تھے؟ 4 وزیر خزانہ آپ نے تبدیل کیے. آپ کے پاس بتانے کے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں. فلاں کرپٹ ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں. بھائی بات یہ کہ گھڑی کیوں ایشو بنا؟ اس لیے کہ نان ایشو تھا نا. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پھنس گئے اس میں. جب آپ کسی کو یہ ایسی بات کرتے ہیں نا، کسی کے لیے گڑا کھودتے ہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی کو اس بات سے فکر نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا، وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے، ان کو روزگار مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، پاکستان کے عوام کو گیس ملے گی یا نہیں ملے گی. اور آپ آپس میں ایک ایسی کیفیت تاریخ کی ہوئی ہے جیسے جنگ جاری ہے، ایک نفسیاتی کیفیت تاریخ کی ہوئی ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی تو پھر اپوزیشن کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر یہی اسمبلیاں تھیں نا، اسی اسمبلیوں کے بارے میں آج کے حکمران کہتے تھے کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں، اسی سے یہ برسکدار ہو کے آ گئے، اور 2018 میں اسی سے وہ برسکدار ہو کے آ گئے. کیا اس پارلیمنٹ نے، پتہ نہیں اس پہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس پارلیمنٹ نے آج تک کیا کیا ہے سوائے اس بات کے کہ ان کی مراد کے بل جو ہیں، یہ جو بل تھا، یہ جو گھڑی والا، ذرا وہ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک ہی دن میں سارے کام ہو رہے تھے. اور آپ تو سب سے پارسا تھے، آپ نے تو اپنے آپ کو ان سے ڈیفرنٹ کرنا تھا. اور آج آپ نے پوری دنیا بھر میں پاکستان کو شرمسار کیا ہے. اب پسپائی کا عمل ان کی طرف سے جاری ہے. اب امریکہ بھی ٹھیک ہو گیا، اب آرمی چیف کی تقرری بھی آئینی طور پہ ہو رہی ہے. اب یہ بھی کہا کہ آج کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اگر شامل نہیں تھی تو مجھے بچا تو سکتی تھی. آپ ذرا اٹھا کے لیکن اب خان صاحب پہ چلے گئے. میں اس وقت حکومت کی بات کری. ڈاکٹر صاحب، حکومت ملک کے مستقبل کی فکر ہے یا اقتدار کی فکر میں لگی ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب بڑا آسان ہے. آپ جو حکمران ہیں ان کی پچھلے 3 ہفتے کی تقاریر کو اٹھا لیجئے، بیانات کو اٹھا لیجئے، اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے کون سے ایشوز ریز کیے ہیں. آپ کو جواب مل جائے گا ان بیانات سے کہ اصل مسئلہ اقتدار کو محفوظ کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اور کسی طریقے سے عمران کی چھٹی کرانا. تقریروں میں دیکھیں نا آپ، مثلا آج فارن منسٹر صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے. اب آپ اس کی پریس کانفرنس اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اس میں پتہ لگتا ہے کہ فارن پالیسی پہ وہ تھوڑا وقت بولے ہیں اور بہت سی باتوں پہ زیادہ ہیں. اگر آپ ان کے پوری کی ایوریج نکال لیں نا تو یہ چیزیں ریفلیکٹ، یہ میں سائنٹیفک اپروچ آپ کو دے رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کرتی ہے یا کچھ نئے آئیڈیاز دیتی ہے. ہماری اپوزیشن تو نئے آئیڈیاز بھی نہیں دیتی.
تو بنیادی ذمہ داری یہ ہے، دیکھیں اس وقت آپ کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال، اور وہ سیاست جو کہ اقتصادی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس وقت کی سیاست جو ہے پاکستان کی سیاسی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی سیاست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اس رکاوٹ کو دور بھی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں کم از کم حکومت کو سچ بولنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اکانومی کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، کم از کم ہمیں سچ تو بتا دینا کیا حال ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو ہے جو اس نے فائنانس منسٹر نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ہاں ان کی بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن ٹیکنیکلی اس لیے آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ آپ اپنے انٹرنیشنل لون اور انٹرنیشنل لائبلٹیز کو پورا کر سکیں، آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائے فائنانس منسٹر کہ جو ہم ڈیفالٹ سے بچیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ طریقہ کار عمران کے طریقہ کار سے کتنا مختلف ہے، اور کیا آگے ایسے سسک کے بڑھنا ہے ہمیں؟ صافی صاحب، عوام کو ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت حکومت کی توپوں کا رخ صرف اور صرف عمران خان کی جانب ہے۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی زیادہ توجہ معاشی صورتحال پہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس حکومت کو مکمل طور پر موجودہ معاشی بدحالی کا دوش دیں گے تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ سمپل سا موازنہ مریم کر لیجئے گا، مارچ میں جب عمران خان صاحب سے اقتدار لی گئی اور موجودہ ٹیم کو دی گئی، اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی اور اس وقت کیا ہے؟ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی کہتے رہے کہ یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، شیخ رشید بارودی سرنگوں کی دہائیاں دیتے رہے۔ الحمدللہ 7 مہینوں میں ہم تو سری لنکا نہیں بنے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ناروے یا سویڈن بنے ہیں۔ صورتحال اب بھی دگرگو ہے، خراب ہے، لیکن خان صاحب کے وقت جتنی خراب تھی میری نظر میں اس سے اگر خراب مزید نہیں ہوئی ہے تو مزید بہتر نہیں ہوئی ہے تو خراب بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس حکومت نے بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے، رستہ بہت مشکل ہے، ابھی بھی بہت زیادہ یہ مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں معیشت کس طرح آگے بڑھے گی؟ جب آپ آ کے یہ کہیں گے کہ کبھی آپ اسلام آباد میں آ کے ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے، یا ابھی جو 26 نومبر کو آپ آ کے اور جس طرح لودھی اور غوری اور یہ لوگ شہروں کے باہر پڑاؤ ڈال کے اور خندق کوت کے دارالخلافہ کا محاصرہ کر لیتے، تو اس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو جائے گی؟ وہاں پہ کون سا پاگل انویسٹر ہوگا کہ یہاں پہ آئے گا اور آپ کی معیشت کو درست کرے گا؟ آپ کا کون سا دوست ملک ہوگا جو آپ کی... تو ہے، لیکن اپوزیشن کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔